हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द इंडियन गर्ल रिएक्ट में। मेरा नाम निधि शर्मा है। मेरा नाम भावना शर्मा है। मेरा नाम शीतल शर्मा है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारी 2 वीडियोस में वॉइस की प्रॉब्लम आ गई थी, तो ये वीडियो भी सेम है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली किस्त के अंदर मैंने आपके साथ सूरह कहफ वाले ज़ुल्कुरनैन को आइडेंटिफाई करने के लिए चंद नाम पेश किए थे, और इनमें से एक बहुत मशहूर नाम को आपके साथ डिस्कस भी किया था, यानी यूनान का शहज़ादा अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी सिकंदर आज़म, कि क्या वो ज़ुल्कुरनैन हो सकता है। मैंने आपके सामने वो वजूहात भी रखी कि जिनकी वजह से कुछ लोग ये मानते हैं कि वो ज़ुल्कुरनैन हो सकता है, और फिर आपके सामने वो दलाइल भी रखे कि जिनसे साबित होता है कि नहीं, अलेक्जेंडर द ग्रेट ज़ुल्कुरनैन नहीं हो सकता। लेकिन आधी दुनिया को फ़तह करने वाले सिकंदर आज़म के अलावा जो दूसरा नाम ज़्यादातर लोगों का फेवरेट है कि वो ज़ुल्कुरनैन हो सकते हैं, आज से 2500 साल पहले की पर्शियन एम्पायर में गुज़रे एक बहुत बड़े बादशाह साइरस द ग्रेट या फिर साइरस आज़म का नाम है। साइरस के ज़ुल्कुरनैन होने के मुतल्लिक थ्योरी को पिछले 200 सालों में बहुत ज़्यादा पजीराई मिली है, और इसकी सबसे बड़ी वजह दरअसल एक तस्वीर का मिलना था। साइरस वो बादशाह था कि जिसने पर्शियन एम्पायर बनाई, यानी वो अज़ीमुश्शान सल्तनत के जो आज के पाकिस्तान से लेकर इजिप्ट यानी मिस्र और लीबिया और फिर यूनान तक फैली हुई एक बहुत बड़ी सल्तनत थी या एम्पायर थी। इनफैक्ट पर्शियन एम्पायर, या फिर जैसा कि तारीख़ में इसका एक और नाम भी मिलता है, अकामाइनिड एम्पायर, तारीख़ में इससे पहले कभी इतनी बड़ी सल्तनत नहीं बनी थी। साइरस ने इस एम्पायर का दारुल खिलाफा ईरान के एक शहर पासरगाद को बनाया था, और यही वो शहर है कि जहाँ से दरअसल एक तस्वीर मिली थी, एक ऐसी तस्वीर कि जिसकी वजह से बहुत से लोग साइरस ही को ज़ुल्कुरनैन मानने लग गए। अब इस तस्वीर में, या फिर जैसा कि इसको टेक्निकल ज़ुबान में रिलीफ कहा जाता है, यानी किसी चट्टान में खुदी हुई एक शबीह, इस तस्वीर में साइरस बादशाह अपने सर पर सींगों वाला एक ताज पहने हुए हैं। तो क्या ईरान का साइरस आज़म कि जो बग़ैर किसी शक के एक बहुत बड़ा बादशाह गुज़रा है, क्या वो ज़ुल्कुरनैन हो सकता है? आज की इस एपिसोड के अंदर मैं आपके साथ यही डिस्कस करूँगा, और इसके साथ एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ और भी। साइरस आज़म को तारीख़ कितना बड़ा बादशाह मानती है, इसका अंदाज़ा आप इसको मिले टाइटल्स के साथ कर सकते हैं। टाइटल्स यानी कि वो नाम कि जो कदीम दुनिया में किसी इंसान की अचीवमेंट्स से मुतासिर होकर उसे दिए जाते थे, और आपको पता है कि साइरस की अचीवमेंट से मुतासिर होकर इसे कितने नाम दिए गए थे? 10। और अब आप ज़रा वो टाइटल्स सुनते जाइए। इंशान का बादशाह, पर्शिया का बादशाह, मीडिया का बादशाह, दुनिया का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, अजीम बादशाह, ताकतवर बादशाह, बाबुल का बादशाह, समर्रा और आकेडिया का बादशाह, और दुनिया के 4 कोनों का बादशाह। तो क्या बादशाहों का बादशाह साइरस ही ज़ुल्कुरनैन था? इस बात में कोई शक नहीं कि साइरस की सल्तनत आज के पाकिस्तान से लेकर शाम यानी सीरिया तक फैली हुई थी, और साइरस के इंसाफ के मुतल्लिक तो उसके दुश्मन भी गवाही देते थे कि वो बहुत ज़्यादा मुनसिफ बादशाह था, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे ज़ुल्कुरनैन थे। शायद आपको याद होगा कि अपनी 40,000 सालों के इल्म सीरीज़ के अंदर मैंने आपको बताया भी था कि कैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद बख्त नसर नामी एक बादशाह ने यरूशलेम पर हमला कर दिया था, और यरूशलेम समेत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बनाए हुए हैकल सुलेमानी को तबाह करके तकरीबन 70,000 यहूदियों को ग़ुलाम बनाकर अपने साथ बाबुल ले गया था। तो इस वाक़े के बाद वो बादशाह साइरस ही था कि जिसने यहूदियों को आज़ाद करके उन्हें यरूशलेम वापस चले जाने की इजाज़त दी थी, और ना सिर्फ ये बल्कि उसने यहूदियों को अपना दूसरा हैकल यानी कि द सेकंड टेंपल बनाने की भी इजाज़त और फिर उसके लिए फंड्स भी फराहम किए थे। साइरस की फतूहात और इंसाफ पर मबनी एक अजीमुश्शान सल्तनत
اور پھر چٹان کے اس ریلیف میں سائرس کو پہنے ہوئے سینگ دیکھ کر تو یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے ایران کا بادشاہ سائرس اعظم قرآن پاک والے ذوالقرنین ہونے کا ایک بہت مضبوط کینڈیڈیٹ ہے، بہت اسٹرانگ دعوے دار ہے۔ لیکن اصل دلچسپ بات تو یہ ہے کہ سائرس نے ایک دیوار بھی بنوائی تھی۔ ایران کے اس بادشاہ کے دور میں سلطنت کا جو حصہ، پرشین امپائر کا جو حصہ آج کے ازبکستان اور قزاقستان میں تھا، وہاں کچھ جنگلی قبائل یا نیم وحشی قسم کے لوگ بھی رہا کرتے تھے، مثلاً پارتھینز، سکائتھینز، ہونز، منگولز، تارتارز، اور یہ لوگ کبھی کبھار لوٹ مار کرنے کے لیے آس پاس کے علاقوں پر حملے بھی کرتے رہتے تھے۔ تو اپنے لوگوں کو ان حملوں سے بچانے کے لیے سائرس نے کوکیشیا کے پہاڑوں میں، کہ جنہیں ہم کوکاف کے پہاڑ بھی کہتے ہیں، یعنی کوکاکس ماؤنٹینز، وہاں بل واکس بھی بنوائے تھے، یعنی کہ وہ دیواریں کہ جو دشمن کو اپنے علاقے میں آنے سے روکنے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ اور یہ سائرس کا ایک ایسا ایکٹ تھا، ایک ایسا اقدام تھا کہ پھر جس کی وجہ سے بہت سے لوگ سائرس ہی کو ذوالقرنین مانتے ہیں اور ان جنگلی قبائل کو یاجوج اور ماجوج۔ لیکن ابھی میں نے آپ کو سائرس کے سینگوں والے تاج کے متعلق نہیں بتایا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ سائرس کے سینگوں والی اس تصویر کے متعلق جاننے کے بعد آپ کو بھی سائرس قرآن پاک والا ذوالقرنین ہی لگنے لگے گا۔ ریلیف میں بنے ہوئے سائرس کے یہ سینگ دراصل ہم کراؤن کہلاتے ہیں، یعنی ایک طرح کا تاج۔ لیکن میں نے اس تاج کے متعلق بہت ان ڈیپتھ ریسرچ ورک کیا کہ آخر اس کے پہننے کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اور مجھے اس تاج کی جڑیں قدیم مصر یعنی اینشنٹ ایجپٹ تک لے گئیں، جہاں ایک مشہور مصری فرعون توتن خامن کے سونے کی کرسی پر اس تاج کی ایک شکل بنی ہوئی تھی، اور قدیم ایجپشن، اینشنٹ ایجپشن سٹائل کی لکھائی یعنی ہائروگلفس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مصر میں اس تاج کا نام ایتف تھا، یعنی دو سینگوں والا تاج، کہ جن میں سے ہر ایک سینگ ایک علامت ہوا کرتا تھا، یعنی ایک سینگ سچائی کی علامت اور دوسرا سینگ انصاف کی علامت۔ یعنی عام الفاظ میں جو شخص سینگوں والے بادشاہی کے اس تاج کو اپنے سر پر پہنے گا وہ سچائی اور انصاف کو سب سے اوپر سمجھے گا۔ اور یہ وہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ سائرس کے قرآن پاک والے ذوالقرنین یعنی دو سینگوں والے بادشاہ کے ہونے پر تقریباً یقین آ جاتا ہے۔ ایک ایسا بادشاہ جسے ایک بہت بڑی سلطنت بھی ملی تھی، ایک ایسا بادشاہ کہ جو انصاف پسند اور سچائی کو پسند کرنے والا تھا، ایک ایسا بادشاہ کہ جس نے جنگلی قبائل سے اپنے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بل واکس یعنی دیواریں بھی بنوائی تھیں۔ سائرس کے ذوالقرنین ہونے کے متعلق تھیوری سب سے پہلے دراصل ایک جرمن فلالوجسٹ سر جی ایم ریڈسلاب نے 1855 میں پیش کی تھی کہ لگتا ہے کہ سائرس ہی ذوالقرنین ہے۔ اب مغربی دنیا میں تو اس تھیوری کو کوئی بہت زیادہ پاپولیرٹی یا مقبولیت تو نہیں ملی، لیکن کئی انڈین اور پاکستانی اسکالرز نے اسے فوراً قبول کر لیا، بالخصوص مولانا ابوالکلام آزاد نے۔ انہوں نے سائرس ہی کے ذوالقرنین ہونے پر کافی زور دیا، اس پر کافی کچھ لکھا، اور پھر ان کے بعد مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار احمد، علامہ طباطبائی، جاوید احمد غامدی اور ناصر مکرم شیرازی جیسے بڑے بڑے ناموں نے بھی سائرس ہی کو ذوالقرنین ہونے کے حوالے سے تقریباً تسلیم کر لیا۔ لیکن سائرس کے ذوالقرنین ہونے والی پوری تھیوری کو صرف اور صرف ایک چھوٹا سا پتھر بہت برے طریقے سے ڈیمیج کر دیتا ہے۔ آج اس وقت لندن کے برٹش میوزیم کے روم 52 میں ایک چھوٹا سا پتھر رکھا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا آرٹیفیکٹ کہ جس کا آئیڈینٹیفیکیشن نمبر 90920 ہے، اور عام زبان میں ہم اسے دی سائرس سلنڈر کہتے ہیں۔ 1879 میں ایران سے کھدائیوں کے دوران ملا ایک چھوٹا سا سلنڈر کہ جس سے مجھے سائرس کے متعلق ایک انتہائی اہم بات پتہ چلی، اور وہ یہ کہ سائرس ایک بیبلونین خدا مردوک کا ماننے والا تھا۔ وہ اپنے آپ کو ایزاگیلا اور ایزیدا کے مندروں کا پجاری بھی کہلوایا کرتا تھا، اور یہ وہ مندر تھے کہ جہاں آگ کی پوجا ہوا کرتی تھی، آگ کی پرستش ہوا کرتی تھی۔ اور پھر یعنی عراق کے ایک شہر سے ملی ایک انسکرپشن کے مطابق سائرس
یہ بھی کہتا ہے کہ عظیم دیوتاؤں نے تمام زمین میرے ہاتھوں میں دے دی ہے۔ یہ سائرس ہی تھا کہ جس نے مردوک کے مجسموں کو ریپیئر کروا کر انہیں ٹھیک ٹھاک کروا کر دوبارہ سے مندروں میں انسٹال کروایا تھا، انہیں وہاں لگوایا تھا تاکہ ان کی عبادت ہوتی رہے۔ اور سائرس کی یہ حرکت اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ دی گریٹ کنگ سائرس ایک پولیتھیسٹ بادشاہ تھا، یعنی ایک سے زیادہ خداؤں کو ماننے والا انسان، آگ کو مقدس سمجھنے والا انسان، جبکہ قرآن پاک والے ذوالقرنین واضح طور پر ایک مونوتھیسٹ تھے، ایک موحد تھے کہ جو ایک اللہ پر یقین رکھتے تھے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد سے پہلے کسی بھی کلاسیکل مفسر نے اپنی تفسیر میں کبھی بھی سائرس کے ذوالقرنین ہونے کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ یہاں تک تو میں نے آپ کو ان دو ناموں کے متعلق بتایا کہ جو ذوالقرنین ہونے کے حوالے سے سب سے زیادہ مشہور ہیں، یعنی یونان کا شہزادہ الیگزینڈر دی گریٹ جسے ہم سب جانتے ہیں، اور پرشین امپائر کا ایک بہت بڑا بادشاہ سائرس دی گریٹ جس کے متعلق نسبتاً کم لوگ جانتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے وہ تمام وجوہات بھی رکھیں کہ جن کی وجہ سے لوگ مانتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ذوالقرنین ہو سکتا ہے، لیکن پھر میں نے آپ کے سامنے وہ تمام دلائل بھی رکھے کہ یہ دونوں ہی ذوالقرنین نہیں ہو سکتے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ ذوالقرنین ہونے کے حوالے سے یہ دو نام تو صرف وہ ہیں کہ جو مشہور ہو گئے۔ در حقیقت ناموں کی ایک بہت بہت طویل لسٹ ہے کہ جن کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ وہی ذوالقرنین تھے، اور اسی لسٹ میں سے ایک اور نام ایک عرب بادشاہ کا ہے، اور آج کی قسط کے اس حصے کے اندر میں آپ کو اسی عرب بادشاہ کے متعلق بتانے والا ہوں کہ جن کا نام تھا صعب ذو المراسب۔ ذوالقرنین کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے سفر میں ذاتی طور پر جو نام مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگا وہ عرب کے ایک بادشاہ صعب ذو المراسب کا ہے، اور ان کا نام ہمیں بتانے والے لوگ بھی دو بہت بڑے نام ہیں، یعنی حضرت وہب بن منبہ اور ابن ہشام۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی تھے، یعنی انہوں نے ڈائریکٹ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اپنی تعلیمات حاصل کی تھی، اور ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ 9ویں صدی میں گزرے ایک بہت بڑے اسلامی اسکالر تھے، بلکہ یہی وہ اسکالر تھے کہ جنہوں نے ابن اسحاق کی لکھی ہوئی سیرہ کی کتاب کی تلخیص کی تھی، یعنی اسے مزید آسان کر کے لکھا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ابن اسحاق نے تاریخ کی سب سے پہلی سیرہ کی کتاب لکھی تھی کہ جس کا میں نے اس سیریز کے بالکل شروع میں ذکر بھی کیا تھا، اور ابن ہشام کا کام امام طبری کے لیول کا کام ہی سمجھا جاتا ہے۔ ابن ہشام نے بھی ذوالقرنین کے حوالے سے اپنا اکاؤنٹ پیش کیا۔ میں نے ان کی لکھی ہوئی ایک بہت دلچسپ کتاب ڈھونڈی کہ جو عرب بادشاہوں کے متعلق تھی، اور جس کا نام تھا کتاب التیجان لمعرفت الملوک الزمان فی الاخبار القحطان، جس کا اردو میں مطلب ہے کہ تاجوں کی کتاب قحطان کے زمانے کے بادشاہوں کے مطابق۔ اس کتاب میں ابن ہشام بتاتے ہیں کہ کسی زمانے میں جس جگہ آج کا یمن ہے وہاں ایک سلطنت ہوا کرتی تھی، مملکت حمیر، یا پھر جسے انگلش میں ہم ہیمارائٹ کنگڈم کہتے ہیں۔ ایک ایسی سلطنت کہ جو آج سے 2500 سال پہلے شروع ہوئی اور 2100 سال پہلے ختم ہو گئی۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ باقی دو ناموں کی نسبت صعب ذو المراسب کے ذوالقرنین ہونے کا اکاؤنٹ مجھے بہت زیادہ دلچسپ لگا، اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ میں نے ایسا کیوں کہا۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ یمن کے ایک بادشاہ گزرے ہیں صعب ذو المراسب، اور وہ بادشاہ ذوالقرنین ہو سکتے ہیں کیونکہ صعب ذو المراسب نے یروشلم کا سفر کیا تھا، جہاں ان کی ملاقات خضر نام کے ایک شخص سے بھی ہوئی تھی، اور خضر اپنے ساتھ صعب ذو المراسب کو دنیا کے مختلف کونوں میں سفر کے لیے لے کر گئے تھے، اور پھر اس سفر کے بعد صعب ذو المراسب کا نام ہوا ذوالقرنین۔ لیکن اس اکاؤنٹ کی سب سے دلچسپ بات خضر اور صعب ذو المراسب کے اس سفر کی ڈیٹیلز ہیں کہ جو حیرت انگیز حد تک گہری ہیں۔ مثلا اپنے سفر میں خضر صعب کو ایک ایسی جگہ لے کر جاتے ہیں کہ جس کا نام دیار ظلمات ہے، یعنی دا لینڈ آف دا ڈارکنیس، اندھیروں کی سرزمین، ایک ایسی جگہ کہ جہاں ورچولی ہر وقت اندھیرا چھایا رہتا ہے۔ اور مزے کی بات
کہ اس سیریز کی خاطر میں نے دیار ظلمات کو بھی ٹریک کیا تاکہ صاحب ذوالمراسب کی رپورٹس کے مطابق یہ جگہ کہاں پر ہو سکتی ہے وہ ڈھونڈ سکوں، اور بہت زیادہ ڈھونڈنے پر اس کے متعلق مجھے کچھ انتہائی حیران کن انفارمیشن ملی بھی۔ ابن ہشام کی دی ہوئی ڈیٹیلز کو میں نے بہت توجہ اور گہرائی سے اسٹڈی کیا، اور جو جگہیں انہوں نے بتائی تھیں انہیں ٹریک کرتا کرتا میں اس جگہ پہنچا جہاں وہ دیار ظلمات یعنی اندھیروں کی سرزمین ہونے کے متعلق بتاتے ہیں، اور وہ جگہ آج کے حساب سے ماڈرن ڈے ترکی میں بنتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات بہت اہم ہے، اور وہ یہ کہ کسی زمانے میں اس جگہ کا نام فارسٹ آف ابخیزیہ ہوا کرتا تھا، یعنی ابخیزیہ کا جنگل، اور اس بات نے میری توجہ فوراً اپنی طرف کھینچی کیونکہ اپنے ریسرچ ورک کے دوران فارسٹ آف ابخیزیہ کا نام میں نے ایک اور جگہ بھی پڑھ رکھا تھا۔ 13ویں صدی میں ایک کتاب لکھی گئی تھی۔ یہ کتاب ایک شخص کی سفری یادداشتوں پر لکھی ہوئی ہے، اس کا ایک طرح کا ٹریول لاگ کہ اس نے کہاں کہاں سفر کیا اور اپنے سفر میں اس نے کیا کیا کچھ دیکھا۔ یہ کتاب 13ویں صدی میں ایک انتہائی مشہور کتاب سمجھی جاتی تھی، اور اسی کتاب سے پھر بعد میں متاثر ہو کر کرسٹوفر کولمبس اور مارکو پولو نے بھی اپنے اپنے سفر نامے لکھے تھے۔ لیکن میں نے ایسا کیوں کہا کہ یہ کتاب ایک شخص کی سفری یادداشتوں پر مبنی ہے؟ میں نے ہمیشہ کی طرح آپ کو اس کتاب کے مصنف کا نام کیوں نہیں بتایا، کیونکہ یہ کتاب لکھی کس نے تھی یہ کبھی کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکا۔ اس کتاب کے مصنف نے اپنے متعلق صرف اتنا لکھا ہے کہ اس کا نام سر جان مینڈیول ہے، اور یہ کہ وہ انگلینڈ میں پیدا ہوا ایک گھڑ سوار تھا۔ لیکن یہ نام ایک فرضی نام تھا۔ کتاب کے مصنف نے کہیں بھی اپنا حقیقی نام نہیں بتایا، اور یہ ہمیں اس طرح پتہ چلتا ہے کہ پوری کتاب میں مصنف نے اپنا نام بار بار تبدیل کر کے ایک نیا نام رکھا ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ اس کتاب میں بتائی گئی جگہیں 100% سچی ہیں، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں فارسٹ آف ابخیزیہ کے متعلق بہت زیادہ تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ ابخیزیہ کے جنگل کے متعلق سر جان مینڈیول لکھتے ہیں کہ ترکی میں موجود اس جنگل میں کوئی شخص بھی خوف کے مارے جاتا نہیں ہے، لیکن جو لوگ اس علاقے کے آس پاس رہتے ہیں ان کا دل سے ماننا ہے کہ اس جنگل میں کوئی نہ کوئی تو ضرور رہتا ہے، کیونکہ بقول گاؤں والوں کے اس جنگل سے بڑی بھیانک انسانی آوازیں آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد سر جان مینڈیول گاؤں والوں کے متعلق لکھتے ہیں کہ ان کا ماننا ہے کہ اس جنگل کے رہائشی ایک پرشین بادشاہ ساورز اور اس کے آدمی تھے کہ جو عیسائیوں یا مسیحیوں پر ظلم کیا کرتے تھے، اور جس پر انہیں خدا کی طرف سے سزا دی گئی تھی، اور ظالم بادشاہ ساورز اور اس کے آدمیوں کو گھنے جنگل کی ایک ایسی اندھیری دیوار کے پیچھے قید کر دیا گیا تھا کہ جہاں سے نہ کوئی باہر آ سکتا تھا اور نہ ہی کوئی اس کے اندر داخل ہو سکتا تھا۔ اور مزے کی بات کہ سیریک لیجنڈز یعنی وہ کتاب کہ جس میں الیگزینڈر دی گریٹ کی زندگی کے واقعات لکھے ہوئے ہیں، اس کے مطابق یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں آب حیات کا چشمہ ہونے کے بارے میں بھی انفارمیشن ہے۔ کیا واقعی خضر علیہ السلام یمن کے اس بادشاہ صعب ذوالمراسب کو اپنے ساتھ لے کر ترکی کے گھنے جنگل میں ایک سفر پر گئے تھے؟ میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہاں سے اس کے بعد اس کے متعلق مجھے کوئی بہت زیادہ انفارمیشن ملی نہیں۔ لیکن کیا عرب کے یہی بادشاہ صعب ذوالمراسب سورہ کہف والے ذوالقرنین ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب میں آپ کو انشاءاللہ اگلی قسط میں بتاؤں گا۔ اللہ حافظ۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو میں انہوں نے بتایا کہ جو ذوالقرنین جی ہے وہ ایک پرشین امپائر میں سائرس نام کا ایک راجہ ہوا تھا، وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے لاسٹ ویڈیو میں انہوں نے الیگزینڈر کے ساتھ کمپیئر کیا تھا، اس ویڈیو میں وہ کمپیئر کر رہے ہیں سائرس نام کے ایک راجہ کے ساتھ۔ تو اس کا جو سلسلہ ہے نا وہ سٹارٹ ہوا تھا، جیسے انہوں نے بتایا تھا کہ ایک پتھر کی مورتی ملی تھی جو سائرس کی تھی، اور اس میں اس نے 2 سنگ والا ہیلمٹ پہنا ہوا تھا۔ تو یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ ذوالقرنین جی جو ہیں وہ سائرس ہو سکتے ہیں۔ تو اور بھی کئی ایسی چیزیں تھیں کہ جیسے سائرس نے اپنے ٹائم پہ جو اس کا امپائرنگ کا ٹائم تھا اس نے بھی ایک وول بنوائی تھی، تو ہو سکتا ہے وہ دیوار وہی ہو جو ذوالقرنین جی نے یجوج مجوج سے بچنے کے لیے بنائی تھی۔ یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ سائرس ہی ذوالقرنین جی ہیں۔
اور جو سائرس ہے وہ بہت ہی سچا انسان تھا اور لوگوں کو ایمان لانے کی کوشش کرتا تھا کہ آپ رب کو مانو، اللہ کو مانو، ٹھیک ہے، اور اچھی طرف جاتا تھا، سچائی کے راستے پہ چلتا تھا، کسی کا دل نہیں دکھاتا تھا. اور ذوالقرنین جی جو ہیں وہ بھی اسی طرح کے ویکتی تھے کہ وہ بھی مطلب سچائی کی طرف جاتے تھے، وہ اپنے آپ میں ایسے بڑپن نہیں دکھاتے تھے، جو سچ ہے اسی پر ہی اپنا چلتے تھے. اور یہ تو ہو گئے ریزنز کہ وہ سائرس ہو سکتے ہیں، اور کچھ ریزنز ایسے ہیں کہ وہ سائرس نہیں بھی ہو سکتے. وہ ریزنز کیا تھے؟ جو سائرس تھا وہ مندروں میں جاتا تھا اور پوجا کرتا تھا، لیکن جو ذوالقرنین جی تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ جو رب ہے وہ ایک ہی ہے، وہ مورتیوں میں یا کسی اور چیز میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کا یہ ماننا تھا. سائرس جو ہے وہ بہت سارے مطلب کہ دھرم کو مانتا تھا، بٹ جو ذوالقرنین ہے وہ یہ مانتے تھے کہ جو ہے رب جو ہے صرف ایک ہے. یہ تھا ان کا تتھیہ، جس حساب سے انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے وہ سائرس نہیں ہو سکتا. اور انہوں نے یہ بھی بولا تھا نا کہ سائرس یوں بولتا تھا کہ آپ پجاریوں کو کہ آپ میرے کو پوجا کرو، مطلب میں ایک پجاری ہوں. تو ذوالقرنین جی نے تو کبھی ایسی کوئی بات کہی نہیں کہ میں ہوں جو بھی ہوں، ہے نا. اور سائرس نے بھی سفر کیا تھا، اس نے بھی ایک جگہ سے سٹارٹ کر کے اپنا پورا ہاں مغرب سے کہہ ہاں رہے تھے نا، ان کی لینگویج تھوڑی الگ ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی. وہ مغرب سے مطلب ایک سائڈ سے دوسری سائڈ انہوں نے سفر کیا تھا، تو اس بہاف پہ انہیں کہا تھا. اور جس کو وہ اپنے ساتھ لے کے گئے تھے اس نے بتایا ہے کہ جس جگہ پہ وہ لے کے گئے تھے وہ ایک ڈارک جنگل تھا، بہت ہی ڈارک ایریا تھا جہاں پہ بہت زیادہ پیڑ پودے تھے جو کہ دیکھ بھی نہیں پا رہے تھے ہم. تو ذوالقرنین جی بھی ایسی جگہ پہ گئے تھے جو ڈارک سائڈ تھی. تو یہ کچھ تتھے تھے کہ مطلب جو سائرس ہے وہ ذوالقرنین جی ہو سکتے ہیں. اور اسی میں انہوں نے بتایا کہ ذوالقرنین جی نہیں بھی ہو سکتے، کیونکہ obvious سی بات ہے، انہوں نے بتایا کہ ذوالقرنین جی بولتے تھے کہ رب اللہ ہے، ڈیوائن پاور ہے، اور یہ بولتے تھے کہ میرے کو پجاری بولو. ہاں، الگ الگ دھرموں کو مانتے تھے. ہاں تو دیکھتے ہیں آگے کے پارٹس میں ہمیں کیا کچھ پتا لگتا ہے. تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ پارٹ میں.